ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई वक्त को साफ इनकार। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली आने की दावत दे दी। पीटीआई पार्लिमानी वक्त और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वक्त स्पीकर के रूबरू हो गए। आपको बताएं कि इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई वफ़ को साफ इनकार। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली आने की दावत दे दी। इसी मामले पे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। ऑन शराजी से ऑन बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हुआ बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद आपसे थोड़ी देर पहले जो है वो पहुंचा कौमी असम्बली, जहां पे इस वफद की बात करें 8 रुकनी वफद था, जिसमें साबिक स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासम सूरी मौजूद थे। उनके साथ दीगर अरकान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की है और इस मुलाकात में 7 नुकात की एजेंडा जो है वो सामने रखा गया स्पीकर कौमी असम्बली के। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वफद को बता दिया कि वो इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे मंजूर करने का आइन कानून में कोई जवाब नहीं है, ये बताया गया स्पीकर कौमी असम्बली की जानब से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बज़िद थे कि उनके इस्तीफे जो है वो इज्तिमाई तौर पे ही कबूल किए जाए, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें मगर ऑन इसमें यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो जो आमिर डोगर की जानिब से जो उठाया गया है नुक्ता, वो यही है ना कि जो 11 इस्तीफे पहले मंजूर किए गए थे वो भी तो इसी कानून के तहत जो है वो किए गए थे। उसमें तो एक एक करके बुलाकर नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर उसी नुक्ते को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है जो पीटीआई का जो मौक़िफ़ है? तारीख जो स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ ये है कि एक जो कराची से उम्मीदवार कराची से एमएनए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके पास चले गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा जो है वो नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मामला चेंज हुए हैं, जिसके बाद अब जरूरी है ताकि कानून और आइन के मुताबिक एक एक शख्स को आके अपने इस्तीफे की जो है वो कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो की जानब से जो 7 नुकाती आप ये एजेंडा सामने लाया गया, उसमें यही कहा गया है कि हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे जिसका मकसद मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमार करना था। हमने तफरीक के लिए इस्तीफे नहीं दिए। जो पहले 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे वो गैर आईनी थे। जवेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि ईमान में खड़े होकर इस्तीफे देने वालों के इस्तीफे मंजूर होंगे। साबिक स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं, नोटिफिकेशन नहीं रोके जा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 116 लोगों के इस्तीफे मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ताहम स्पीकर की जानब से इससे कबल जो पार्लिमानी मामलात पे भी स्पीकर ने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की थी। स्पीकर ने यही उन्हें बताया कि इस अंदाज में इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा सकते। सिर्फ एक काम करे कि एक एक रुकन आ जाए और उस बाद इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए। और ये भी बताएगा कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने दावा किया है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन ने इस्तीफा कबूल ना करने की सदा की है, लेकिन वो इन अराकीन के नाम नहीं बता सकते। तो क्या पीटीआई की जानिब से इस बात की कोई तस्दीक हुई है? जी देखिए, हमारे जराए भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एमएनएज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके इस्तीफे कबूल ना, और खास करके इन एमएनएज की बात करें तो इनमें इलेक्टेबल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, जिनका अपना वोट बैंक है, जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से 13 तक रहे, 2013 से 18 तक नून लीग के साथ रहे। तो उनका इमरान खान के वोट बैंक से या बल्ले के निशान से या तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से लेना देना कुछ नहीं। वो हमेशा अपनी सीटें अपने वोट बैंक से जीतते हैं। तो उनमें से कुछ अरकान जरूर हैं जो ये समझते हैं कि अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अभी बहुत ठीक है। ऑन आप हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सच न्यूज मोहसिन रजा खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। मोहसिन साहब, बहुत मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के। कहिएगा मोहसिन साहब, कैसे देखते हैं, आज मुलाकात हो चुकी है स्पीकर राजा परवेज अशरफ से वफ्द की पीटीआई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने दावा किया है कि इस्तीफे कबूल ना करने की सदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन की जानिब से, लेकिन वो नाम नहीं बता सकते। देखिए, पीटीआई समझती है कि इस्तीफे इंसानी तौर पर जाकर ही कबूल हो सकते हैं, तो वो एक दावा कर रहे हैं और वो भी समझते हैं कि इस्तीफे इस तरह मंजूर नहीं होंगे। लेकिन एक वजह है कि वो समझते हैं कि अगर वो इंसानी तौर पर गए तो कई उनके अरकान जो हैं उन्हें छोड़ जाएंगे और वो स्पीकर को कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल न किए जाए।
اس وجہ سے اس خوف کی وجہ سے وہ انفرادی طور پر ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ ڈرامہ کر رہے ہیں صرف استعفوں کا، اور استعفے وہ کسی بھی طور پہ دینے یا ان کو منظور کرانے کے حق پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے ناظرین کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ کیسے لیں، اسمبلیاں کب اور کیسے تحلیل کی جائیں گی، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ زمان پارک میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم اجلاس میں طلب کر لیا ہے۔ محسن صاحب اون شرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا بیورو چیف لاہور حنیف قمر نے۔ حنیف بہت شکریہ۔ حنیف کہیے گا آج زمان پارک میں اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے، کن کن آپشنز کے پر غور کیا جائے گا؟ یہ آج عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی اور حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا جو اعلان کر رکھا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے، اس پر بھی مشاورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ملک کے اندر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کوئی لائی جا رہی ہے اور اس طرح کا کوئی سیٹ اپ آ رہا ہے بری طور پر، اور اس کے نتیجے میں الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آج مل بیٹھے گی اور مشاورت کرے گی اور اس پر اپنا رد عمل دینے کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ یہ جو نظریہ ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کا، یہ بھی تحریک انصاف کے فورم سے ہی فلوٹ ہوا ہے۔ کل عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اور کہا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے جلدی، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ اگلے سال سے بھی تاخیر میں چلے جائے اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت جس طرح کے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ بنانا چاہتے ہیں اور وہ بن گئی تو پھر اس کے نتیجے میں الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس معاملے پر بھی آج مشاورت کرے گی پاکستان تحریک انصاف، اور جو بڑا ایجنڈا ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ گورنر نے جو ایڈوائس بھیجی ہے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی، وہ ابھی تک سٹل سٹینڈ کرتی ہے، اور ان کی ڈی نوٹیفیکیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ تو سسپینڈ ہو گیا کورٹ کے آرڈر سے، لیکن بہرحال انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اعتماد کا ووٹ اس وقت چودھری پرویز الہی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور چودھری پرویز الہی کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے حنیف قمر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسمبلیاں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، اور اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اس پر بھی ایک یو ٹرن لینے جا رہی ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی اسمبلی میں استعفوں کے معاملے پہ تو مسلسل 9 مہینے سے یو ٹرن دے دی ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کیا موقف ہے۔ وہ استعفیٰ دینے کا اعلان بھی کرتے ہیں لیکن استعفے منظور کرانے کے لیے اسپیکر کو انفرادی طور پر ملنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی بھی توڑنے کا وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن اعتماد کا ووٹ لینے اور کوئی بھی ایسی کوشش کی وہ ہر موقع پہ مذاکرات کرتے ہیں، اور اسمبلی کا اجلاس انہوں نے مسلسل بنائے رکھا۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چودھری پرویز الہی تو یہ بار بار کہتے رہے کہ 99% ارکان اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن جیسا خان صاحب کہیں گے ویسا کریں گے، اور اس بات کی آڑ میں وہ حکومت میں کابینہ میں افراد کا اضافہ بھی کرتے رہے، اور اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان اسے برداشت بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ اسمبلیاں بھی اب نہیں ٹوٹیں گی اور نہ ہی ارکان کے استعفے منظور ہوں گے، بلکہ وقت کے مطابق جس طرح حکومت کا کہہ رہا ہے کہ مقررہ وقت یا اس کے بعد ہی الیکشن ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور آپ بتائیے گا کہ کیونکہ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو وہیں پر مخلوط حکومت کی حکمت عملی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ کیا وجہ ہے کہ آخر استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقط رولز اور آئین کی بات تبھی کی جاتی ہے جب اپنے کوئی سیاسی مفادات ہوتے ہیں، تو 11 تو کر لیے گئے، دیگر ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سیاسی طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر فیس ویلیو پہ لی جائے اس چیز کو تو بہت واضح طور پہ یہ آئین، قانون اور اسمبلی کے رولز بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفیٰ دینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے کنفرمیشن کے لیے اسپیکر کے پاس پیش ہونا ہے۔ یہ اسی طرح کا قانون ہے جیسے کوئی بھی شخص دفعہ 164 پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو ہے عدالت کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ بتاتا ہے کہ میرے پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، یقینی طور پہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ایک اتنے استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا سیاسی طور پہ انہیں کس طرح فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر تمام علاقوں میں جتنے حلقے ہیں ان میں نئے الیکشن کروانے پڑیں گے، اور پھر ایک اور معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف سے عرب اراکین بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپوزیشن راجہ ریاض کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے اسمبلی جو ہے، جو ایوان ہے، وہ تو کمزور ہو رہا ہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے جو موقف اپنایا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست موقف ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ بالکل نظام سے نکل جائے، پھر کیا اس میں معنی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہو کے اپنے جو استعفیٰ ہے اس کو کنفرم کر دے؟ لیکن تحریک انصاف کو واضح انداز میں پتہ ہے، جس طرح میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا اور محسن صاحب بھی کہہ رہے تھے، ان کے ارکان جو ہے، بہت سارے ارکان جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، اور اگر وہ اکیلے پیش ہوں گے تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ کنفرمیشن نہیں کریں گے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکٹھے اجتماعی استعفے دینا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے عمران خان بھی ابتدائی رپورٹ کر لی گئی ہے۔ پنجاب کی جو اسپیشل برانچ ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اس کو بھی اس حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی رپورٹیں بھی چیک کی گئی ہیں، تو واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات سے خوفزدہ ہے کہ ان کے ارکان جب انفرادی طور پہ جائیں گے تو پھر بہت سارے ارکان جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اون آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ حنیف قمر یہ بتائے گا، جیسے اون نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے اراکین ہیں جو استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، اگر ان کیس یہ یہاں پہ استعفے منظور ہو بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے چودھری پرویز الہی کا معاملہ، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، تو اس صورت میں پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کی کیا گارنٹی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے پاس کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہی ساتھ دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑے داخلی بحران کا سامنا ہے، اور وہ داخلی بحران یہ ہے جس کا اظہار چودھری پرویز الہی صاحب بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے 99% ارکان پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو، جبکہ خان صاحب کا حکم بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ اب خان صاحب ایک مختلف ڈائریکشن میں سوچتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ دوسری سمت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی بات کو جواز بنا کر گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا تھا۔ اب چودھری پرویز الہی بذات خود اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ اب چاہتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں پنجاب میں وہ اسمبلی کی تحلیل چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کے حکم پر وہ بظاہر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی خان صاحب کہیں گے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی پنجاب اسمبلی میں، تو چودھری پرویز الہی نے اس پہ نہ صرف رضامندی کا اظہار کیا تھا بلکہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو اپروچ کر کے کہا گیا تھا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لائیں پنجاب اسمبلی میں تاکہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے بچ سکے۔ تو اس وقت پی ڈی ایم کے درمیان اور پرویز الہی صاحب کے درمیان پس پردہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے پا گیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لائے گی۔ چودھری پرویز الہی صاحب بذام خود خوش تھے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے بچ جائے گی، اور اس طرح خان صاحب کے سامنے بھی وہ سرخرو ہو جائیں گے اور پی ڈی ایم کو استعمال کر کے وہ اپنی وزارت اعلیٰ بھی بچا لیں گے اور اسمبلی بھی بچا لیں گے۔ وہ پی ڈی ایم کو اپنی پچ پر کھلانا چاہ رہے تھے، لیکن پی ڈی ایم نے اس موقع پر ایک اور پولیٹیکل چال چلی کہ انہوں نے عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ
اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ایڈوائس بھی وزیرِ گورنر بھجوا دی. اب اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی چودھری پرویز الہی کو اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی یہ تو باقاعدہ چودھری صاحب کے کنسنٹ کے ساتھ آئی, لیکن جو اعتماد کا ووٹ لینے کی ایڈوائس آئی اس کو دیکھ کر چودھری صاحب پریشان ہو گئے اور پھر انہیں سمجھ آیا کہ پی ڈی ایم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح چال چلی ہے جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ چال چلی تھی. اب عدم اعتماد کی تحریک والا معاملہ تو ایک طرح سے نمٹ گیا کہ وہ تو پی ڈی ایم نے واپس لے لی اور گورنر کا نوٹیفیکیشن بھی ڈی نوٹیفائی ہو گیا, وہ بھی سسپینڈ کر دیا عدالت نے. لیکن جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پی ڈی ایم نے چال چلی تھی وہ ابھی تک برقرار ہے اور چودھری صاحب اسی چال کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. اب انہیں اعتماد کا ووٹ ہر صورت لینا ہے اور اعتماد کا ووٹ اسی صورت انہیں کامیابی ہو سکتی ہے جب پی ٹی آئی کے سارے ارکان پنجاب اسمبلی ان کو ووٹ دیں اور خود ان کی پارٹی کاف لیگ کے لوگ بھی ووٹ دیں. لیکن اس معاملے میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی گزشتہ دنوں بڑا کام کیا ہے یہاں پنجاب میں. خود پی ڈی ایم کے لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور گزشتہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اس اسمبلی کے اجلاس میں اگرچہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو یہ حکم تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ہر صورت اجلاس میں پہنچیں پارلیمانی پارٹی. محسن صاحب آپ کہیے گا کہ پنجاب کی صورتحال کے اوپر بھی میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا. اجلاس آج ہو رہا ہے زمان پارک میں, اعتماد کا ووٹ کیسے لیا جائے, پھر اسمبلی تحلیل والا بھی معاملہ ہے. تو آج کے اس اجلاس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی حکمت عملی واضح طور پر جس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو ایسی کوئی صورتحال یا ایسی کوئی پالیسی پاکستان تحریک انصاف جاری کر دے گی؟ اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ واقعاً یہ قاف لیگ اور پی ڈی ایم کوئی آگے جا کر ملنے جا رہی ہے یا قاف لیگ جو مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے وہ پاکستان تحریک انصاف دینے کی پوزیشن میں ہے, وہ دے دے گی اور یہ دونوں ہی آگے چلیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج قومی اسمبلی میں یہ پی ٹی آئی کے ارکان نے پیش ہو کر ایک ڈرامہ کی ہے, آج زمان پارک میں ہونے والا اجلاس بھی ایک ڈرامہ ثابت ہوگا. اور یہ اس خان صاحب کا اصل مقصد جو ہے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنا ہے. یہ پاکستان میں سیاسی حالات اس قدر خراب ہو کہ معاشی طور پر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور خان صاحب اپنے حالیہ کئی انٹرویوز میں اس بات کا اظہار بھی کر چکے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات اعتماد کا ووٹ لیں گے, بلکہ وہ کچھ اور ٹرک کھیلیں گے اور یہ اسمبلی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ ڈرامہ بھی چلتا رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح آج قومی اسمبلی میں ہوا ہے اسی طریقے سے زمان پارک کے اجلاس کا بھی نتیجہ سامنے آئے گا. زمان پارک کے اجلاس کا بھی تذکرہ سامنے آئے گا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز محسن رضا خان, ہمارے نمائندہ اون شرازی اور بیورو چیف لاہور حنیف قمر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. نیب کی جانب سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بڑا ریلیف مل گیا, منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے ہیں. نیب کے حکم پر ضلعی انتظامیہ لاہور نے اسحاق ڈار کے منجمد اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاتا دسمبر بالآخر بھیگ ہی گیا ہے. بلوچستان میں سرما کی پہلی بارش برس کی ہے. پنجاب بھر میں بھی جاڑے کی جھڑی لگ گئی ہے. کے پی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی جاری ہے. بارش نے دھند کی بھی چھٹی کرواتی ہے. ماہ دسمبر کے بھیگنے والوں کا انتظار ختم ہوا. بلوچستان میں سرما کی پہلی بارش نے دستک دے دی. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرما کی پہلی بارش برسنے لگی. وقفے سے جاری بارش نے سردی کی شدت بھی بڑھا دی ہے. شہر اقتدار میں بھی بھیگا بھیگا دسمبر اتر آیا. ہلکی بوندا باندی نے موسم دل فریب کے ساتھ یخ بستہ کر دیا. پنجاب بھر میں بھی جاڑے کی جھڑی لگ گئی. کبیروالا، منکیرا، حیدرآباد، تھل، سرائے مہاجر میں بارش. موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. جلال پور، پیروالا، پیر جگی، پہاڑ پور، کمالیہ میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا. ٹھل حمزہ، دائرہ دین پناہ، دیپال پور اور ساہیوال میں رم جم ہو گئی. تاندیاں والا میں ٹھنڈی ہواؤں اور ہلکی بارش سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. رنالہ خورد میں موسم سرما کی پہلی ہلکی بارش ہوئی. میاں والی، کوندیاں اور چشمہ میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. کے پی کے میں بھی دسمبر کے بھیگے موسم کے رنگ اترنے لگے. بنو اور لکی مروت کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے خشک سردی کا خاتمہ ہوا. دیگر علاقوں میں بھی پھوار پڑنے لگی.
कोहाट समेत डिवीजन भर के दूरअफ्तादा इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अपर ओरकजई और लोअर ओरकजई के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। जिला हंगू के मजाफाती इलाकों में हल्की बारिश, जबकि सम आसमान के पहाड़ों ने चांदी ओढ़ ली है। बारिश और बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। बारिश और बर्फबारी से बिजली मुनक़ता हुई, उधर मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुरम मलिक से। खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आज बिल्कुल खुनकी वाला मौसम हुआ है, सर्द मौसम है और बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। किसी टाइम तो गहरे बादल छा जाते हैं और किसी वक्त सूरज भी अपनी झलक दिखला के वापस बादलों में छुप जाता है। तो ये सिलसिला आज जो है सारा दिन जारी रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का जो कहना है, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन मौसम अब्बर आलूद रहने का बताया गया है, जबकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ठंडी हवाएं चलने के बायस मौसम की में सर्दी में और शिद्दत भी पैदा हो रही है। और जबकि महकमा मौसमियात ने आज पहाड़ी इलाकों में जैसे कि मरी और गलियात के इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फबारी होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया है और उसके बायस ठंडी हवाएं जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगी, जिसके बायस मौसम जो है मजीद जो है वो ठंडा हो जाएगा और आइंदा एक रोज़ के बाद बर्फबारी का जो बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम ताहाल अबर आलूद रहने के इम्कानात हैं। राना ताहिर मजीद आगाह करेंगे। जी राना ताहिर। जी ऐसा ही है, मौसम सरमा और दिसंबर की ये पहली बारिश थी जिसका सिलसिला सुबह सवेरे से जारी था। अब बारिश ज़रा थमी है, बारिश कम हुई है, लेकिन मतला अब भी अबर आलूद है। आसमान पर स्याह बादल हैं और हवाएं भी चल रही हैं। अगर बात करें खानेवाल के दर्जा हरारत के हवाले से तो खानेवाल का कम से कम दर्जा हरारत अभी भी 5 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासब 95% है। अगर बात करें लोगों की तो लोग जो हैं वो इंतहाई खुश भी हैं, क्योंकि मौसम इस बारिश के मुंतज़र भी थे कि कब बारिश हो, मौसम खुशगवार हो। जिस तरह मौसमी बीमारियां फैलने का अंदेशा बढ़ चुका था, अब इस बारिश से एक तो मौसमी बीमारियां कम हुई हैं, दूसरी जानिब ये जो धुंध और स्मोग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। खानेवाल का मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर है, धुंध बिल्कुल भी नहीं है, स्मोग का भी खात्मा हुआ है।